अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीहा एजाज और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वसी शाह साहब। न्यूज़ स्पेशल मिशन एसआर ट्रांसमिशन के साथ आज हम आपके साथ लाइव मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में, और इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग एट ऑल। उसकी वजह ये है कि हमारा जो मुल्क है, हमारे जो बहन भाई हैं, वो इस वक्त तकलीफ़ में हैं, मुसीबत में हैं। हमारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त आफत ज़दा करार पाया जा चुका है। तकरीबन 5 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जिनको इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपके साथ शेयर करूं तो ये बहुत ही खौफनाक नंबर्स हैं, जो कि यकीनन वक्तन फ़वक्तन आप भी न्यूज़ मीडिया पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाली वीडियोज़ भी आपकी नज़र से गुजर रही होंगी। शाह साहब, आज की इस ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि हमारे जो बहन भाई, हमारे मुल्क के जो लोग, हमारे अपने जो इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें। और पाकिस्तान, चूंकि हम पाकिस्तानी हमेशा से एक हमदर्द कौम हैं, जज्बा रखने वाली हम कौम हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम कि हम उनके लिए कुछ करें। और इसीलिए आज हमने एहतमाम किया है इस खास ट्रांसमिशन का, जिसका नाम है मिशन एसआर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप नबिया, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो देखिए, मुझे ये जो मनाजिर हमने देखे हैं, पहले भी सैलाब आते रहे हैं, मगर इस मरतबा लाज़िम बात है सोशल मीडिया की वजह से और कवरेज की वजह से तो आपको और ज़्यादा शिद्दत का एहसास हुआ है, उस दुख का और ज़्यादा एहसास हुआ है कि जिनके प्यारे पानियों में बह गए, जिनके ख्वाब जो थे वो सैलाब ले गया। तो मुझे मीर का शेर मुझे याद आता रहा कि किन नींदों में सोती है अब तू चश्मे गिरिया नाक, मिजगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। अच्छा, अब बात यह है कि मिजगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया का मतलब ही यह है कि ये आंखें खोलने का वक्त है, ये आपकी दिल की आंखें खोलने का वक्त है। और देखिए, मैं आपको बड़ी बुनियादी बात बताऊं, होता यह है कि बहुत सारी कौमें ज़िंदगी में तरक्की कर जाती हैं माली लिहाज से, बहुत सारी कौमें पीछे रह जाती हैं। जो कौमें पीछे रह जाती हैं, वहाँ पे भी लोगों को बाज़ औक़ात वसाइल से भी ज़्यादा साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है। जब आप उनके साथ जाके खड़े होते हैं, अभी हमारे साथ मियाँ साहब अभी इनकी तारुफ की तरफ बढ़ेंगे, पॉलिटिशियन भी रहे हैं और पॉलिटिशियन हैं, तो उनके आधे दुख दर्द जो है ना वो कम हो जाते हैं। और जब आप जाते हैं तो आपको उनके दुखों की, उनके गमों की शिद्दत का अंदाज़ा होता है, तो फिर आप भी बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा बटाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ छोटा सा आपसे एक वक्त लूँगा जिसकी ज़रूरत है। ज़रूरत देखिए ये है कि आप अगर उनके दुख उस तरीके से नहीं बांट सकते, तो आप कम से कम अपने हिस्से का काम जो है ना वो इस तरीके से ज़रूर कर सकते हैं कि उन्हें ये एहसास हो कि आप उनके गम में शरीक हैं। मदीने में कहत पड़ गया, तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुक्मरानों के लिए भी है, ख़ास तौर पे ये हुक्मरानों के लिए भी है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तय किया कि किसी घर में खाना नहीं बनेगा अलग से, जितना खाना बनेगा वो इकट्ठा खाना बनेगा, और पूरा मदीना जो है वो एक ही दस्तरखान पे आके खाना खाएगा। ठीक है ना। हमारा ये इमरानी मुआहदा है क्या? ये है यही कि इस सरहदों के अंदर हम सब बहन भाई हैं, हम पाकिस्तानी हैं, मुसावी हमें सब कुछ मिलेगा। हमारे दुख दर्द भी मुसावी हैं, यकसा हैं, हमारी खुशियाँ भी यकसा हैं। ठीक है ना। खुशियाँ तो कुछ लोग ले जाते हैं, मगर जब इस तरीके से लोग बह रहे होते हैं तो उनके दुख दर्द को हम यकसा करने के लिए तैयार नहीं होते। ना हमारा हुक्मरान तबका तैयार होता है, ना हमारा सियासतदान तबका तैयार होता है, ना हमारी अशराफिया तैयार होती है। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त बहुत जज्बाती हो रहा हूँ। कौन आदमी है जो ये मंजर देखकर चैन की नींद सो सकता है? अब तक मुझे बताइए कि जिन लोगों ने इस मुल्क से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं, मैं सिर्फ बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, उनमें से कितनों के ऐलानात आए हैं कि इन लोगों से हमने पैसा बनाया है, उसी को 1% जो है जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ढेरों सवालात हैं। अब मेरे ख्याल में आप इसको आगे बढ़ाइए। हमारे मेहमानों का हम तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज मौजूद हैं। ट्रांसमिशन को आगे लेकर चलेंगे हम अपने मेहमानों के साथ। तारुफ में करवाते चलूँ, आज के हमारे पहले गेस्ट मियां इमरान मसूद साहब, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं पंजाब में, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ एप्सेप। एप्सेप क्या है ये भी हम इनसे जानेंगे, इसके एजेंडे के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे जो आज के सेकंड गेस्ट हैं, और मैं सिर्फ आप सॉरी नबिया, सॉरी टू कट यू, ये बुनियादी जो मिशन एसआर की जो आज की ट्रांसमिशन है, ये एप्सेप और पामी के ताउन से उनका इनिशिएटिव है। उनका इनिशिएटिव है, सुपीरियर जो फाउंडेशन है उसका इनिशिएटिव है। तो तीनों इदारों का तो उनका तारुफ भी होगा कि इन लोगों ने इसमें अपने क्या हिस्सा जो है वो डालने की कोशिश की है, ये इदारे बुनियादी तौर पे कर क्या रहे हैं। और मिशन इसकी बात की जाए अगर एप्सेप की, तो इन्होंने पहले माजी में भी, कोविड में भी बहुत अच्छे तरीके से, वो भी आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। अगले मेहमान का तारुफ करवाती हूँ, वैस रऊफ साहब हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, प्रेसिडेंट एप्सेप पंजाब चैप्टर। बहुत शुक्रिया हमारे मौजूद मेहमानों का कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले मियां इमरान मसूद साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एप्सेप क्या है और इसका जो एजेंडा है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा।
تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا. اگر آپ اجازت دیں، اگر یہی سوال اگر اویس رؤوف صاحب اس کا جواب دے دیں، کیونکہ یہ صدر ہیں ہماری پوری تنظیم کے، if you don't mind اگر یہ بتا دیں ہمارا کیا بیک گراؤنڈ ہے. جی اویس صاحب. Thank you very much. APSEP sir, all Pakistan Private Universities Association ہے. تقریباً 45% ہائر ایجوکیشن انرولمنٹ اس وقت پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اور کالجز میں ہے. تو 2-3 سال پہلے ہم نے فیل کیا کہ یہ ایک باڈی ہے جس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے اینڈ وی نیڈ ریپرزنٹیشن. تو اس ایفرٹ میں پچھلے کچھ سالوں میں موبلائز ہوئے اور اب ایک بڑا فعال قسم کی ایسوسیشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو، اسٹوڈنٹس کو، پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اسی فورم سے آج ہم نے ایک ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی موقع دیا جس میں ہم کسی طرح جو بھی طریقہ ہو سکے پارٹیسپیٹ کر سکیں فلڈ ریلیف کے اندر. تو دس از واٹ APSEP از تو میں تو یہ چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو دکھ درد ہیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اب ضرورت ہے آگے بڑھ کر اناؤنسمنٹس کی اور ان کے عملی اقدام کی. تو میاں صاحب میرے خیال میں وہاں سے شروع کریں کہ APSEP اور آپ نے کیا پلان بنایا. اگر آپ اجازت دیں، دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے جو بھی انٹرو میں جو سارے آپ نے جذبات کا اظہار کیا اور جو آپ نے شعر پڑھا بڑا ٹو دا پوائنٹ شعر تھا. جس قوم نے آپ کو عزت دی، جس ملک نے آپ کو عزت دی، جس نے آپ کو بزنس دی اور آپ یہاں پر سیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب پے بیک کا ٹائم اب آ گیا ہے. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان بندوں کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. اور جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو انسپریشن پھر آئے گی، پھر آپ پہ موٹیویشن بھی آتی ہے اور آپ شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ جو یہاں پر آپ نے ایثار مشن کی جو بات کی ہے، دراصل یہ APSEP ہماری جو ایسوسیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، یہ انہی کی ایک سوچ ہے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس فلڈ کے اس موقع پر ہم بھرپور انداز میں ہم شرکت کریں گے اور ہماری پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی صرف پنجاب کی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں جہاں جہاں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ اس میں وہ شامل ہوگی. دیکھیں اس وقت پاکستان میں 66 اضلاع جو ہیں وہ ایمرجنسی وہاں پہ ڈکلیئر ہو چکی ہے. 99 ارب روپے کا جو نقصان جو ہے وہ ابھی تک ایسٹیمیٹ جو ہے انہوں نے لگا لیا. اتنے بھرپور انداز میں آپ نے تباہی دیکھی جو ویڈیوز دکھائی، یہ ناردرن ایریاز تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں. لوگوں کے ہوٹلز، لوگوں کے جو گھر تھے وہ صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں. سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، اسکول ختم ہو گئے ہیں. 3000 کلومیٹر آپ کا جو مواصلاتی نظام مکانی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. ابھی تو ریسکیو چل رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے میاں صاحب کہ 3000 کلومیٹر اگر آپ کی سڑکیں متاثر ہوئی تو ایکسیس جو ہے اور ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک ہلکا سا 2 فٹ کا ٹوٹا بھی اگر بیچ میں سے آپ نکال دیں تو آپ پہنچیں گے کیسے وہاں؟ جی بالکل. اب اس میں دیکھیں نا، سب سے پہلے قدم اٹھایا پاکستان افواج نے اور انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو شروع کر دیا. اب KPK کی گورنمنٹ اور پنجاب حکومت کی گورنمنٹ چودھری پرویز لائی نے بھی ہیلی کاپٹر سروس یہ ریسکیو یہ شروع کیا تھا. پہلے تو ہے جان بچانا، پھر اس کے بعد ان کو کھانا کھلانا، ان کو ایک شیلٹر دینا، پھر ان کو دینا، پھر بحالی بعد میں بھی آئے گی. تو یہ سٹیپ وائز ہے. ہماری کل ایسوسیشن کی میٹنگ ہوئی اویس رؤوف صاحب کی صدارت میں، تو وہاں پر یونیورسٹیز والوں نے کھل کر اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم دامے درمے سخنے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوگا ہم جو کہ ہم کر سکتے ہم کریں گے. مسئلہ کوئی پلان اگر آپ شیئر کر سکیں. ہمارا یہ پلان یہ ہے کہ ایک تو ہم جو ہے وہ یونیورسٹیز خود سے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ احساس پیدا کرنا ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی. ہم اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں گے، وہ فنڈ ریزنگ کریں گے اپنی سطح پر رہ کے. کلبز ہیں، سوسائٹیز ہیں، یونینز ہیں. کوئی 500 روپیہ اکٹھا کر رہا ہے، کوئی 200 روپیہ اکٹھا کر رہا ہے. کہیں کیمپ لگا کے وہ بیٹھ جائیں گے تاکہ ان کی بھی انوالومنٹ ہو. ٹیچرز نے اپنا آپ جو ہے وہ پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک دن کی سیلری اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دے دیں تو ہم اس میں دینے میں ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے کی ضرورت ہے. حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر ہے مگر اس کے باوجود بھی لوگ شاہ صاحب ہمارا میڈم نبیہ ہمارا ابھی APSEP جو ہے ہماری ایسوسیشن اویس رؤوف صاحب کی کہلے سپرویژن میں بلوچستان میں کام کر رہی ہے. ابھی
ابھی وہ کام کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کے پی کے میں بلوچستان میں بھی بہت جی بلوچستان میں اب ہوتا کیا ہے, متاثر ہوا ہے اب یہ آپ سے ابھی شیئر کریں گے دوسرے سیگمنٹ میں بھی, پولیٹیشین آپ کو پتا ہے کہ وہاں احساس محرومی پہلے ہی بہت زیادہ ہے, آلریڈی بہت زیادہ ہے, سینکڑوں یعنی کہ ایشوز ہیں, اور اس کے اندر اگر یہ بھی آ جائے, اور ایسے موقع پہ اگر وفاق کی طرف سے اور دوسری طرف سے, میں تو مدد کا لفظ بھی یوز نہیں کرتا, اپنا فرض ادا نہیں کیا جائے گا تو آپ سوچئے کہ ان دلوں پہ کیا بیتے. اب دیکھیں نا, جس کا وہ مکان میں ہر چیز بہہ گئی ہے, نہ چارپائی ہے, نہ کپڑے ہیں, نہ جوتے ہیں, ادویات نہیں ہیں, بہت ساری بیسک چیزیں, سیلاب تو تو پھر ایپسپ نے اور یونیورسٹی آف لاہور کی وساطت سے ہم نے ایک بیگ بنایا جس میں صابن ہے, ماچس ہے, دالیں ہے, گھی ہے, ہر چیز ہے شامل. وہ بھی آپ سے شیئر ہم کریں گے بعد میں, پروگرام کا کافی ٹائم ہمیں ملے گا. تو یہ ایک جیسچر تھا جو ہم نے شو کیا ہے. تو یونیورسٹیز جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس وقت پنجاب میں, اچھا چونکہ انسپریشن ملتی ہے لوگوں کو, فرد کو بھی, اداروں کو بھی, قوم کو بھی, تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ یہ شیئر کر سکیں کہ ان کی کتنی تعداد ہے, کتنے بلک میں آپ اس کو کر رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پورے پاکستان میں اس وقت 210 یونیورسٹیز ہیں, پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز. 86 یونیورسٹیز پرائیویٹ ہیں چاروں صوبوں میں. ٹھیک ہے. اب پنجاب میں آپ آ جائیں, پنجاب میں 60 یونیورسٹیز ہیں, اس میں سے تقریباً 26 ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی, 26 اور 30 کے درمیان کچھ نئے چارٹرز آتے رہتے ہیں. اور ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز انرولمنٹ وہ ہماری 45-50% ہے, یعنی کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر یہ ان بچوں کو پڑھا رہا ہے. کیونکہ میاں صاحب دیکھیے, آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, اور جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ دیا ہے, جو سرکار کو دینا چاہیے تھا, مگر وہاں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس نے بہت مال. اچھا شاہ صاحب, میں یہاں تو اب یہ آپ کے اوپر فرض جو ہے وہ دوہرا بنتا ہے. اچھا میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ یہ فرض اس وقت ان تمام لوگوں پر ہے جو کہ انفلوئنسرز ہیں, جو کہ اپنی فیلڈ میں دے آر ڈوئنگ ویل, جو کام کر رہے ہیں, جن کو لوگ سنتے ہیں. شاہ صاحب جیسے کہ آپ کی بھی ماشاءاللہ فالوئنگ, ہم اپنے سرکل میں جیسے کہ آپ اسکول, یونیورسٹیز, یا اس کے علاوہ ہمارے ایکٹرز, ٹیچرز, جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اپنی اگر آڈینس کو اس طرح سے کلیکٹ کریں. دامے در میں سخن ہے, جس کے پاس جو ہے وہ لے کر. اچھا شاہ صاحب, ہم نے اگر آپ اعلان کر سکیں, شیئر کر سکیں کہ پلان کیا ہے اس وقت, کہ بھئی اتنے کا آپ لوگ فنڈ ریز کر کے یا اتنی آپ امداد جو ہے اس وقت پہنچانا چاہتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرح کے جو دوسرے گروپس ہیں, ایپٹما ہے, دیگر جو باڈیز ہیں, وہ بھی پھر اکٹھی ہوتی ہے کہ اچھا یار ایجوکیشن سیکٹر نے اتنی مدد کی ہے, اتنا کچھ کیا ہے, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں, اپنے قبیلوں کو اکٹھا کریں, اور ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں. میں تھوڑا سا سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ یوتھ میں, آپ پاکستان کی یوتھ میں بہت زیادہ والنٹیرزم ہے. دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ آلویز. ہم یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں تو جس دن سے سیلاب آیا, اب تو یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن شروع میں آپ کو یاد ہے بلوچستان کے کچھ حصے میں آیا اور اسٹوڈنٹس آنا شروع ہوئے, اور خاص طور پہ بلوچی اسٹوڈنٹس ہماری یونیورسٹی میں, باقی میں بھی, ہمیں کچھ کرنا چاہیے, تو یہ کام شروع ہوا. اب ماشاءاللہ ہم پچھلے 10-12 دن سے ایپسپ کے فورم سے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کچھ جگہوں پہ بیٹھی ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں. ہم نے کل سے یہ طے کیا کہ ہمیں 2 کام کرنے ہیں. ایک تو ہمیں فنڈ ریز کرنا ہے اور اس میں خود کنٹریبیوٹ کرنا ہے, جا کے لوگوں سے مانگنا. پرائیویٹ سیکٹر الحمدللہ اس کیپیسٹی رکھتا ہے, سو ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 10 کروڑ روپیہ صرف پنجاب کی پرائیویٹ بالکل. میں چاہوں گی کہ اسکرین پر جو ڈیٹیلز ہیں, جو بینک ڈیٹیلز ہیں, جو کہ ہم مشن اسار کی بات کر رہے ہیں, ایک پوری کاوش کی جا رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ پلیز اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, ہماری ٹیم شیئر کرے گی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز, جہاں پر آپ بڑی آسانی سے اپنے فون کے تھرو HBL ایپلیکیشن اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ اس میں فنڈز ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اپنی کسی بھی اکاؤنٹ سے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ڈو آئی نیڈ ٹو شیئر ڈیٹیلز؟ IBAN نمبر ہے PK45HABB005790031035. آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر سپر امپوز بھی ہو رہا ہوگا. بالکل. اور یہ بینک ہے حبیب بینک لمیٹڈ ہے, آپ اس میں فنڈز اپنی استطاعت کے مطابق آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں. جی سر. جی سوری. تو ہمارا کل ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا اپنے لیے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پنجاب کے لیے, وہ ہے کہ ہم 10 کروڑ روپیہ کیش جمع کریں. سیکنڈ ایفرٹ ہماری ہے کہ ہم ایپسپ کی طرف سے ٹوٹل سب نے ملا. جی انشاءاللہ.
سیکنڈ ہمارا ہے کہ ہم 240 کے قریب جو آپ نہیں بتا رہے ہیں ہم وہ تو 30 یونیورسٹیز آف ہم پنجاب تو ابھی آپ کو بتا رہی ہیں کیونکہ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ پنجاب چیپٹر اچھا ہے. یہ صرف پنجاب چیپٹر کی آپ بات جی صرف پنجاب چیپٹر کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ تھا کہ ہم نے 6,000 سے 8,000 روپے کا ایک پیک بنتا ہے جس کے اندر تقریباً اسینشلز ہیں 15 دن کے سروائیول. فوڈ ہے اس میں, صابن, ہر چیز. ایک فیملی کے لیے لیٹ سے 10 سے 15 دن کا ریزنیبل اس میں ہے راشن. تو وہ ہم انشاءاللہ ایک ریزنیبل, ابھی شروع میں ہم نے 10,000 کا نمبر رکھا ہے کہ ہم وہ 10,000 پیکس تیار کریں امیجیٹلی ود ان نیکسٹ 1 ویک اور ان کو ان علاقوں میں پہنچائیں. تقریباً ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جو بڑی میجر ہیں ان میں بلوچستان سے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. اچھا وہ اسٹوڈنٹ آپ کا لوکل سورس ہے وہاں پر. ہم نے جیسے فار ایگزامپل یونیورسٹی آف لاہور نے یا دوسری یونیورسٹیز نے, ہم نے ان کو رائٹ اوے انگیج کیا اور وہ بچے آلریڈی بلوچستان پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ راشن جانا شروع ہو گیا ہے. کچھ ایریاز ہم نے آج ہم اپنے جو ہیڈ کر رہے ہیں اس پورے آپریشن کو, ناصر صاحب کو بھی انوائٹ کیا, وہ آپ کو ایگزیکٹ بتائیں گے ہم کن ایریاز میں جا کے بیٹھ کے ہیں آلریڈی ایپسیپ والے, وہاں پر وہ پیکٹ پہنچائے جا رہے ہیں. اچھا اب سڑکیں نہیں ہیں. اچھا سر کس پروسیجر کے تھرو پہنچائے جائیں گے, اور پھر آئی ایم شیور کہ تھوڑی سی ہرڈلز اور چیلنجز بھی ہوں گے, اس کے اوپر میں آؤں گی. لیکن ہم جانیں کہ اپنی آڈینس کے ساتھ ذرا ایک سچویشن جو اوور آل ہے اس وقت خاص کر KPK کی وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہاں پر موجود فخر کاکا خیل وہ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں اوور آل سچویشن کے حوالے سے. لیٹس سی. جی فخر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آپ سب سے پہلے بتائیے آپ خود ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بالکل شکر ہے صاحب. ایکچولی جس جگہ پر میں ہوں یہ نوشہرہ ہے, اور اس پر اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے جو 2 بڑے دریا ہیں, دریائے کابل اور دوسری جانب دریائے سوات. دریائے سوات اور دریائے کابل نے جتنے آبادیوں کو نقصان پہنچایا اس کے مناظر ملک بھر میں وقتاً فوقتاً دل دہلا دینے والے مناظر. اور یہی وجہ ہے کہ جو نوشہرہ وہ میٹنگ پوائنٹ ہے کہ چارسدہ کے مقام سے دریائے کابل اور دریائے سوات یہ مل کر اس کا دباؤ ڈسٹرکٹ نوشہرہ پر پڑتا ہے, اور ڈسٹرکٹ نوشہرہ پھر آگے چل کر اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں اور باقی پنجاب پر اس پانی کا بہاؤ آگے چل کر. اس وقت شدت کتنی ہے, اس وقت کتنی شدت ہے سیلاب کی؟ اس وقت ہماری جو بات ہوئی اس کے مطابق جو نوشہرہ ہے یہاں پر پانی کا بہاؤ 3,20,000 کیوسیک ہے, اور بتایا جا رہا ہے جو فلڈ وارننگ جاری کی گئی ہے آج علی صبح جو سوات کی جانب سے پانی کا بہاؤ ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے وارننگ جاری کی ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں 1,60,000 کیوسیک مزید جو سیلاب کے رستے میں آنے والے جو علاقے لگتے ہیں وہاں سے لوگوں کو آلریڈی ریسکیو کر لیا گیا ہے, ان کو نکال لیا گیا ہے. امدادی کارروائیاں, امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ یہاں پر کس طریقے سے ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے گزشتہ 48 گھنٹوں سے انتہائی ہنگامی صورتحال ہے. ایک طرف خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ایک وارننگ سیل کے ساتھ ساتھ ایک ایمرجنسی سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے, لیکن جو تباہی ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ غالباً ان کے پاس جو ریسکیو کے آپ ان کو آلات کہیں یا ٹیمیں ہیں وہ ناکافی ہیں, کیونکہ کافی ساری جگہ ایسی ہیں اپر چترال, اپر سوات, اپر دیر یا جو دیگر بالائی اضلاع ہیں وہاں پر جو رابطہ پلز ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ یوں سمجھے کہ جو زمینی رابطے ہیں ان علاقوں کے ساتھ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں, اور جگہ جگہ پر جو لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اس کے باعث ان امدادی کارروائیوں میں شدید رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا فخر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ 3 لاکھ کیوسیک سے زیادہ جو پانی ہے وہ آیا اور 1.25 لاکھ کی اور یعنی کہ ابھی اطلاع ہے, تو یہ تو بہت ہی یعنی کہ خوفناک صورتحال کی آپ آگے نشاندہی کر رہے ہیں. تو اب تو جو نقصان ہوا ہے 1,000 ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں پورے پاکستان میں وہ اپنی یعنی کہ سیلاب کی نظر ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ان کے درجات بلند کرے. ہم تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ان کا شہیدوں
کا درجہ ہے جب اس طرح سے قدرتی آفات میں کوئی اپنی جان سے جاتا ہے. تو اب کو پیش بندی نظر آ رہی ہے آپ کو انتظامیہ کی طرف سے کہ مزید جو پانی آ رہا ہے اس کے لیے پہلے سے کوئی انتظامات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں وسیع اس میں ایک بہت اہم بات ہے. ایکچولی یہ سلسلہ میں سے شروع ہوا تھا. اگر آپ شمال کی جانب دیکھیں تو یہ رپورٹس آنی شروع ہو گئی تھی کہ شیکسپیر جو گلیشیئر ہے وہ پگھل گیا اور اس کے بعد گلگت میں نقصان ہوا. اس طرح سوات میں بھی متعدد جگہوں پر گلوبس جو گلیشیئر تھے وہ پگھل گئے اور مقامی آبادیوں تک نقصان پہنچا. ساؤتھ کی جانب ڈیرہ اسماعیل خان، کولاچی، ٹانک میں یہ صورتحال رہی. دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، عموماً ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ شدید بارشوں کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی، لیکن یہاں پر یہ صورتحال تھوڑی مختلف ہے. اس کا زیادہ تر تعلق جو چینجز ہے اس سے بالکل. ایک تو کلاؤڈ برسٹ یعنی یکایک بادل جس طریقے سے پھٹ پڑتے ہیں جو سوات میں ہم نے دیکھا. اور میں فخر قاضی صاحب میں چاہتا کہ اس وقت چونکہ فوری طور پہ اگر آپ یہ بھی بیان کر سکیں تاکہ لوگ سن رہے ہیں، ارباب اختیار سن رہے ہیں کہ یہ جو مزید پانی آپ کہہ رہے ہیں اس نے تو بالکل ہی پریشان کر دیا ہے کہ یہ آ رہا ہے، اس کے لیے اس وقت فوری طور پہ کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ اگر آپ جلد سے جلد یہ بیان کر سکیں، اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی بھی فرما سکیں. ایک تو سب سے پہلے جو شفٹنگ ہے یا ڈسپلیسمنٹ، عارضی ڈسپلیسمنٹ جس کو کہتے ہیں، اگر اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں اور جگہ جگہ پر یہ اعلانات بھی ہو رہے ہیں، گاؤں کو دیہات جو ہیں وہ خالی کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ خود سوچیں ہزاروں کی تعداد میں دیہات ہیں اور چند ہی گھنٹے ہوتے ہیں اور ایسے میں جو ان کا متاع حیات ہوتا ہے، ظاہری بات ہے گھر میں جو سامان موجود ہوتا ہے زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شفٹ کر سکیں. نوشہرہ میں ہم نے ایسے مناظر دیکھے جب مقامی انتظامیہ گھر جا کر لوگوں کو نکال رہی تھی اور لوگ نہیں نکل رہے تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر کاکا خیل آپ کا. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اپنا بھی آپ بہت سارا خیال رکھیے، اسٹے سیف. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، پوری ایک رپورٹ اور منظر پیش کیا جو اس وقت صورتحال ہے. بریک پر ہمیں جانے کا کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے ویسا صاحب آپ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان اسپیشل ٹرانسمیشن. سیلاب نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا ہے. جو نمبرز ہیں 90 ملین پیپل آر افیکٹڈ اس سیلاب کی وجہ سے اور بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ہمارا پاکستان آپ تمام لوگوں کو ہمیں اس وقت پکار رہا ہے، ہمارے پاکستانی ہمیں اس وقت پکار رہے ہیں اور یہی وقت ہے کہ ہم ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کنٹریبیوٹ کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے بات بھی کریں گے ہمارے، جیسے کہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کیا کہ جو انفلوئنسرز ہیں وہ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کرنے کے لیے، ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے. ایک پاکستان کا بڑا نام ہمارے بہت ہی سینئر اداکار کوی خان صاحب نے جوائن کیا اس وقت ٹرانسمیشن میں. اور آپ دیکھیے کوی صاحب ہمارے یعنی کہ ہمارے معاشرے کا فخر ہے، ہماری فٹرنیٹی کا فخر ہے، ایسٹ ہے. اور ہم چونکہ ہمیشہ وابستہ رہے ان پچھلے 25-30 برس سے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جب پاکستان پہ کوئی افتاد آتی اور کوی صاحب جو ہے وہ اس میں اپنا رول نہ ادا کر پائے. تو کوی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. السلام علیکم. جناب کیسے مزاج آپ کے؟ اللہ کا شکر. کوی صاحب آپ نے تو اس ملک میں کیا کیا کچھ دیکھ رکھا ہے. ایک مرتبہ پھر ملک جو ہے وہ یعنی کہ اس مرتبہ تو جو سیلاب کی کیفیت ہے وہ پہلے بھی جو یعنی کہ کیفیات ہم نے دیکھی ہیں 2010 میں دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی ہر 2-4 سال کے بعد ہم یہ مناظر دیکھتے رہے ہیں، مگر اس مرتبہ تو ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کو. ایک سینئر سٹیزن کی حیثیت سے، ایک جہاندیدہ آدمی کی حیثیت سے، قابل انسان کی حیثیت سے، آپ سیاست میں بھی رہے، اس وقت کس امر کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا چاہیے عوام کو خاص طور پہ اور یقیناً حکمرانوں کو بھی؟ دیکھیے جہاں تک آپ نے یہ بات کی سیاست والی تو میں مذاقن ہی تھا، کوئی سیاست سے میرا اتنا گہرا تعلق نہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ خواہش تو یہی تھی نا کہ لوگوں کی خدمت کی جائے. میرا عام آدمی سے بہت تعلق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا شعبہ ہے، فیکلٹی ہے میری، اس میں نے ساری زندگی گزار لی ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ
आफात और मुसीबतें और सब, ये हर चीज़ इम्तिहान है, छोटा हो बड़ा हो, ये ज़िंदगी पूरी एक इम्तिहान ही है। तो मेरा ख्याल है कि हर घर में, मोहल्ले में, शहर से बाहर चले जाए, मुल्क में कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता रहता है। लेकिन इस वक्त ये जो लम्हा है, ये सबसे ही इस वक्त जो लोग इसमें मुब्तला हैं उनके लिए भी, और जो इसमें मुब्तला नहीं है उनके लिए भी, दोनों के लिए एक बहुत बड़ी आज़माइश है। जी बिल्कुल वजह ये हमें सोचना नहीं है इस बारे में, हमें सोचना नहीं है। हमें हर लम्हे सिर्फ एक बात सोचनी है कि हम किसी के लिए एक पैसे से लेके जितना भी कर सकते हैं कुछ कर दें, बजाय इसके कि हम ये करेंगे तो ये होगा तो वो होगा। मैं हल्की सी एक आपको मिसाल थोड़ी सी दे देता हूँ। जी जी। अगर ये बहुत ही बुरी बात है कि जब आप किसी के लिए कुछ करें और फिर आप उसको जताएं, और ये भी अच्छा नहीं लगता। मैंने सारी जिंदगी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैंने इतना जरूर किया है कि अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट या कोई मुझे लम्हा कोई मिला है काम करने के लिए, तो उसमें से मैंने फौरन कुछ किया। सुभान और अल्लाह। अभी कल ही की बात है कि मैंने ऐसा कर दिया। क्या किया क्या नहीं किया, ये तो इसलिए हमें करते रहना है, करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ बगैर सोचे कि कौन क्या है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी कवि साहब। और जो आपने बात फरमाई ना कवि साहब, ये भी बड़ी बात है, चूंकि इस्लामिक फिलॉसफी क्या है कि खुदा के दिए हुए माल में से दिखा के और दरपर्दा दोनों तरह से खर्च करो। असल चीज तो नीयत है। तो ये फरमाइए कवि साहब कि जो जज्बा पहले जब पाकिस्तान इस किस्म की सूरत हाल से गुजरा है मुख्तलिफ मौक़ों पे, जो जज्बा आप लोगों ने देखा, क्या आप समझते हैं कि उस जज्बे को हम अभी छू पाए हैं या अभी हमें और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है? चूँकि उफ्ताद का जो साइज़ है वो इस मरतबा बहुत गैर मामूली है, एक पहाड़ जैसी उफ्ताद है जो हमारे सामने है। ये कभी आप ना सोचिएगा कि हम कर पाए हैं या करते हैं या नहीं करते, हम हमेशा से ही करते हैं। जब पाकिस्तान बना था तो उसकी आबादी इतनी नहीं थी जितनी अब है, तो उसी तरह से वसाइल और मसाइल, और हमने तो अपने पाकिस्तान में सब कुछ ही देख लिया। ये 75 साल की इस दीन पर हमने सारा कुछ देख लिया, और मुझे तो देखते हुए पैदा ही ये देखते हुए हुआ था, यानी 80 साल का मैं हो रहा हूँ माशाल्लाह। तो मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मुल्क से मेरी मोहब्बत इन तमाम तर मसाइल के बावजूद बढ़ती ही जा रही है। यही तो हमने अब जाना है, आदमी के पास क्या है पता नहीं, किस्मत क्या हो जाए। आदमी को बस ये सोचना चाहिए कि उसको खुद भी नहीं पता कि किस्मत क्या हो जाए, तो जो कुछ किया उसमें से कुछ कर घुसे। तो एक आज फैमिली में या बाहर या दोस्त या बाप या कुछ तो इस मुल्क के आपको सब कुछ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मुल्क को थोड़ी सी जरूरत है तो अब निकल रहे हैं 22 करोड़ थोड़ा भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कवि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको देख के सुन के लोगों को बहुत ढारस बंधी होगी। आपका आना ही जो है मैं समझता हूँ एक मुबारक लम्हा है। और यहाँ पे शाह साहब, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, आई एम श्योर कि हर एक के दिल में आता होगा, क्योंकि जो महंगाई का आलम है, जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, या जो मौशी बहरान हमारा चला, जिस तरीके से पिछले 3-4 माह में महंगाई हुई, कि हर इंसान ये सोच रहा होगा कि शायद उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद बहुत ही कम हो, लेकिन ये सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी कर सकेंगे तो वो बहुत होगा शायद किसी के लिए। यस, आप देखिए इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर तरीन उसमें मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं कि वो एक चिड़िया थी इमरान साहब, तो एक जगह आग लगी हुई थी, और चिड़िया जो थी उसने अपनी चोंच में एक कतरा भरा और वो आग बुझाने के लिए चल पड़ी। तो किसी ने पूछा, मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करते बहुत बुरा लगता है, मगर किसी ने पूछा कि तेरी क्या औकात है कि तू इतनी एक भड़कती हुई आग को, जैसे जिस सैलाब की कैफियत है ऐसी ही भड़कती हुई आग थी, क्या औकात है कि तू इस एक कतरे से क्या होगा? उसने कहा कि जब तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल है। ठीक है। और अगर आप, चूंकि हम मुसलमान हैं बेशतर, यानी कि मुसलमान मुल्क है, आप ये देखिए कि बेशुमार मौक़े ऐसे हैं। एक मौका ऐसा है कि आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इसी तरह से जब ज़रूरत पेश आई है और आपका आका ने जब आपने हुक्म दिया तो लाकर जिसके पास जो माल मता था वो रख दिया। तो एक खजूर एक सहाबी ने, उस वाक़े का लुब्बे लुबाब ही है कि एक खजूर लाकर जिनके पास थी वो रख दी। आक़ाए दो जहां ने वो खजूर उन तमाम माल के ऊपर रख दी। ये उससे भी अफजल है, क्योंकि नियत जो है वो असली चीज़ है। मगर लाज़िम बात है कि उसके लिए है जिसका हाथ तंग है, मगर आप जैसे जो सरमायादार हैं उनसे तो फिर उसी हिसाब से सवाल होगा। बिल्कुल जी, हम आपसे पहले भी कमिटमेंट की है और
پوری عوام سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اس سے اوپر یہ ہماری کانشینس, ہماری ضمیر کی آواز ہے, یہ ہمارا نیشنل رول ہے جو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. آج ہمارے ملک کے ہمارے ساتھیوں کو اگر ضرورت ہے تو وائی ناٹ, ہم آگے بڑھ کر کریں گے. دیکھیں کبھی خان صاحب نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا, میں سلام پیش کرتا ہوں, جس دکھ درد کا انہوں نے اظہار کیا ہے, تو ایسے لوگوں کا جو میسیج ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے سب کو. انشاءاللہ تعالی جو ہم نے آپ کو بتایا, اور ہم نے آج اس موقع پہ نہیں, اس سے پہلے بھی ہماری یونیورسٹیز نے کام کیا ہے. کووڈ میں کیا, زلزلہ آیا وہاں پر اس میں کیا, پھر بلوچستان میں اسکالرشپس دینے کی بات تھی, ہم نے گورنر پنجاب نے کہا کہ آپ ارینج کریں, ہم نے وہ ارینج کیے. پھر فلسطین کے جو لوگ بے گھر ہوئے وہاں پہ ہم نے اسکالرشپس ہمارے پرائیویٹ سے 500 اسکالرشپ دیا 4 سالہ اس کی پڑھائی کے لیے. تو یہ ہم سب کچھ ہم کر رہے ہیں. ہمارے بے شمار ایشوز ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن ہم اس کو ساتھ ابھی اس کو ہم نہیں کرنا چاہتے, ہائی لائٹ کرنا چاہتے. اس وقت ہمارے قوم کو ان اداروں کی مدد کی ضرورت ہے. ہم کریں گے. ناصر محمود صاحب ناصر صاحب نے بڑا کام کیا, اور چونکہ بلوچستان سے یہ ہو جائے اور بلوچستان بہت زیادہ افیکٹ ہوا. یہ آپ کو وہاں کے نا حقیقی حالات جی نبیہ پلیز. سر اب آپ نے ریسنٹ وزٹ بھی وہاں پر کی ہے ریلیف کے کاموں میں, تو کس طرح سے مشن اسار کے بارے میں ہم کس طریقے سے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اوبیسلی بہت سارے لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کنیکٹ اوبیسلی ہونا چاہیں گے آپ کے ساتھ. اور بلوچستانی جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی جو آپ کیفیت دیکھی ہے اس سے وہ تھوڑا سا بیان. جی میں بتاتا ہوں. اصل میں پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کی جیوگرافیکل کنڈیشنز کیا ہیں اس وقت. جس ایریا میں ہم کام کر رہے ہیں یہ ہے نصیر آباد ڈویژن, جس میں نصیر آباد, جعفر آباد اور جھل مکسی کا ایریا یہ سارا اس میں شامل ہے. اچھا, اگر آپ غور سے دیکھیں تو دریائے سندھ جو ڈاؤن سٹریم جا رہا ہے اس کی رائٹ سائڈ پہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے کہتے ہیں کوہ سلیمان. اب جو اس وقت جو بڑی پرابلم آئی ہے نا, وہ کوئی دریاؤں میں سیلاب نہیں آیا. یعنی یہ پانی ایسا نہیں ہے کہ دریاؤں کے پانی کی وجہ سے ہے, یہ ایکچولی بیسیکلی بارشیں ہیں جو کہ اکراس دی لینڈ ہر جگہ پہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے, اور اس میں کوہ سلیمان کا ایک سلسلہ بھی شامل ہے. تو انفارچونیٹلی دریائے سندھ اور کوہ سلیمان کے درمیانی جتنا ایریا ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے. ریزن بینگ کہ ایک تو بارش اوپر سے بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے سے جتنا پانی آ رہا ہے وہ اس ایریا کو ہٹ کر رہا ہے. سڑکوں کے رابطے کی کیا صورتحال ہے؟ سڑکوں کے رابطے بہت خراب ہیں جی. آلریڈی خراب تھے پہلے ہی, اور اب بہت زیادہ خراب ہیں. اگر جہاں ہم نے کام شروع کیا سب سے پہلے ڈیرہ جمالی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ سلسلہ ہے نا بارشوں کا, ایک اس سے پہلے سلسلہ شروع ہوا تھا اینڈ آف جولائی میں. اصل میں بہت سارا ایریا اس وقت ہی پانی میں ڈوب چکا تھا, اور تقریباً اس بارش میں اور اس بارش میں کوئی 10 دن کا وقفہ ملا ہے. اور اس کے درمیان جو پہلا پانی ریسیڈ ہوا, ہم لوگ اس وقت پہنچے وہاں پہ, اور ہم کو 5 اگست کو پہنچ گئے تھے ڈیرہ جمالی میں, اور ہم نے وہاں ایک بڑا فار فلنگ ایریا سلیکٹ کر لیا, اور اس ایریا میں وہ بارڈرنگ ایریا ہے نصیر آباد, جعفر آباد, جھل مکسی, اور اس یونین کونسل میں ہم نے کام شروع کر دیا. ہم نے اپنے کیمپ لگا دیے ڈیرہ مراد جمالی میں. ہماری جو ایک اسٹرینتھ ہے نا جی یونیورسٹیز کی, آئی مسٹ سے دیٹ, وہ ہے ہمارے والنٹیئرز جو کہ نوجوان والنٹیئرز ہیں, اور یہ ان کو ہر وقت ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جس پہ وہ اچھا کام کر سکیں. تو کیونکہ ایپسیپ کے ممبر بھی ہیں, سو ایز اے پلیٹ فارم آف ایپسیپ ممبر اینڈ آور اون یونیورسٹی ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا, اور ہمارے بلوچی اسٹوڈنٹس آلریڈی وہاں پہ موجود تھے. تو ہمیں ایک بڑا اچھا ایک موقع ہوتا ہے یونیورسٹی کو کہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں وہاں پہ لوکل کلچر میں. یہ بتائیے کہ دیکھیے وہاں کا چونکہ ایک اپنا خاص کلچرل یعنی کہ خاص اپنی ثقافت ہے, یعنی کہ ہر شہر کی, ہر ملک کی, پاکستان کی ثقافت ہے, بلوچستان کی اپنی ایک ثقافت ہے. اب اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کن چیزوں کی وہاں پر ضرورت ہے؟ دیکھیے میں آپ کو جو کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں, وہاں پہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی دیکھیں پنجاب میں بھی ولیجز ہیں, لیکن وہاں کے ولیجز میں جو آبادی ہے وہ بہت پھیلی ہوئی ہے. سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ آپ کی آبادی اتنی پھیلی ہوئی کہ ان کو ریچ کرنا بھی ایک پہلا آپ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ پانی ہے اور وہ اپنے کچے گھر ہیں ان کے, تو وہ گھروں میں تو رہ نہیں سکتے. جیسے ہی بارش پانی آیا they all move to the places, جیسے کہ سڑکیں ہیں یا کوئی نہریں ہیں یا کوئی بند ہے, ان کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں وہ. اب ان کے پاس نہ کوئی شیلٹر ہے نہ کوئی ٹینٹ ہے. سب سے پہلے تو ان کو فوڈ چاہیے, سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ ہے فوڈ چاہیے. اب فوڈ کے لیے کوئی ایسٹیمیٹ ہے آپ کے پاس کہ اس وقت بلوچستان میں
کتنے خوراک کے تھیلوں کی ضرورت ہے جس سے کم از کم اگلے 15 دن ایک خاندان جو ہے جس میں 2 یا 4 جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا نیوز میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا, وزیر اعظم صاحب نے بھی چیکس وغیرہ کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ دیا جائے گا, اور دیے بھی گئے. آئی تھنک دس از دا ٹائم کہ جب ان کو راشن کی ضرورت ہے, ادویات کی ضرورت ہے, کیونکہ نو بڈی از گوئنگ ٹو بینک رائٹ ناؤ, اور اپنے لیے وہ نہیں کرے گا. سو جتنے لوگ بھی مدد کریں وہ کوشش کریں گے اگر ہم ان کی جو بیسک ضروریات کی چیزیں ہیں اگر وہ پہنچا سکیں دیٹ وڈ بی گریٹ. ہمارے ساتھ اس وقت شاہ صاحب موجود ہیں جنوبی پنجاب سے رائے ثاقب, جو کہ صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور اس وقت جنوبی پنجاب میں جو سیلاب زدہ علاقہ ہے وہاں پر اس وقت سچویشن کیا ہے پورے علاقے کو کور کرے. ثاقب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس وقت ایگزیکٹلی آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا یہاں پر صورتحال ہے؟ تھینک یو نبیہ, ہم لوگ اس وقت راجن پور پہ موجود ہیں, اور اس کے جو ہوائی علاقے ہیں راجن پور کے, عاقل پور, حاصل پور, سارے تمام ایریاز جس کے ہوائی ہیں 100% سے وہ تباہ ہو گئے. 100% روڈ راجن پور سے آپ کو لے کے آئیں گے آگے فاضل پور کی سائڈ سے آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو صرف روڈ کی جو بچی ہے تھوڑی بہت روڈ سائڈوں پہ صرف لوگ چارپائیاں ڈال کے اور زمین کے اوپر چٹائیاں ڈال کے. اچھا راج صاحب, آپ سے نا آپ کی آواز کسی وجہ سے ابھی پراپر پہنچ نہیں پا رہی, آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ٹھیک طریقے سے وہاں کی صورتحال جو ہے اس سے آگاہی ہو سکے. ایسٹیمیٹ کی بات ہو رہی تھی, کچھ اگر آپ اندازہ اگر آپ نے لگایا ہو یا آپ کے ذہن میں ہو. دیکھیے, میں پورے بلوچستان میں جتنی بھی آپ کی فیملیز ہیں جو کہ اس میدانی علاقے میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں یا پہاڑی علاقے میں بیٹھی ہیں, میرے اپنے یعنی اندازہ ہی نہیں, اس جو آن سائٹ میں دیکھ کے آیا ہوں, آئی تھنک جو بڑے شہر چھوڑ کے کوئٹہ وغیرہ ساری آبادی متاثر ہے. اچھا, ساری آبادی کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہے. اب ان میں سے کچھ لوگ, چند لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی کیپیسٹی ہے اور وہ اپنے آپ کو شاید سپورٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی کم ہے چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں غربت جو ہے بہت ہی وہ کوٹھے اور وہ تمام علاقے جو کہ میدانی ہے, اور سندھ میں بھی یہی صورتحال بن گئی ہے. اب تو سندھ کا یہ علاقہ جو ہے جیب آباد اور باقی خیر پور, یہ علاقہ وہ بھی اسی طریقے سے متاثر. عمران صاحب, آپ مطلب فارمر منسٹر بھی رہے ہیں آپ, اور بہت قریب سے آپ نے سیاست کو دیکھا اور آپ نے ایک طاقتور آپ منسٹر رہے. یہ ہمارے ہاں کوئی ایک یعنی کہ ہمارا کوئی اہم آدمی جو ہے, میں ہر وقت سیاستدانوں کو متون نہیں کرنا چاہتا, وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پوری جو ایئر ایمبولینسز ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں ضرورت ہے جہاں ہم فار فلنگ ایریاز میں اگر پہنچ نہیں سکتے تو کچھ ہیلیز جو ہیں وہ ہم دنیا سے لے نہیں سکتے ہیں ریسکیو کے لیے, اپنے لوگوں کی جانیں تو بچائیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, جس نے وہ منظر دیکھا ہے, میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ وجہ کیا تھی, لازم بات ہے تحقیق ہوگی, کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے, مگر جس نے وہ منظر دیکھا ہے اس کی کیا اس کے ذہن کی حالت ہے, اس کے اعتماد کی کیا حالت ہوگی, اور اس منظر دیکھنے کے بعد کہ ہم اپنے بھائیوں کو بچا نہیں سکے, مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم جواب کیا دیں گے اللہ کو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کا پلان کیا, ریسکیو پلان کیا ہے. اب میرا نہیں خیال اتنے زیادہ ہیلی کاپٹرز ہوں, لیکن فوج کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں, فوج کر رہی ہے. فوج جو تھی سب سے پہلے وہ نکلی ہے, ان کی بوٹس چاہیے نا آپ کو, اسپیڈ بوٹس چاہیے, ربر بوٹس چاہیے آپ کو, شوز چاہیے آپ کو, پانی کے اندر اپنے گھسنا ہے, پھر آپ نے ان کو ایویکیویٹ کرنا ہے. اس وقت پاکستان نے جو مدد مانگی ہے یونائٹڈ نیشن سے, سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا ہے, کینیڈا نے مدد امداد دینے کا وعدہ کیا. آخری جو میں فگر دیکھا تھا 50 کروڑ ڈالر جو ہے, لیکن شاہ صاحب یہ ایک اینول افیئر ہے فلڈ آنا. جی جی, اور لوگ بیچارے ٹرینڈ ہیں جو رہتے ہیں دریاؤں کے پاس. اب دیکھیں ہمارا گجرات ہم 2 ریورز کے درمیان ہے. آپ نے اپنے گھر میں بھی بات, ہاں میرے خود پانی گھر میں آیا ہوا ہے. ہم مانسون سے ہٹ کیا ہمارا علاقہ جو ہے, ہم ٹرینڈ ہیں. اسی طریقے سے گاؤں کے لوگ بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اس دفعہ جو آیا ہے بلوچستان بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کام. یہ ہے مانسونز کی بارشیں, اس کی وجہ اب ڈیرہ غازی خان جو ایک پہاڑی علاقہ ہے وہاں کوئی سوچ سکتا ہے سیلاب ہے, وہاں پہ آیا ہوا ہے. اس کے بعد بھکر میں سیلاب آ گیا, کوٹ مٹھن میں آ گیا ہے, یہ بھی آپ کے جو رپورٹر بتا رہے تھے. تو ہماری صدرن بیلٹ جو ہے وہ بھی بڑی ڈسٹربڈ ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ ٹائم رونے دھونے میں گزر جاتا ہے, لوگ مدد مانگتے ہیں, حکومت پہنچتی نہیں ہے. اب یہ جو عوام نکلے گی نا جی, ہاں اصل اس سے مدد ہوگی. ہاں مجھ میرے میں جذبہ ہے, میں نے ایک پیکٹ پکڑا, میں نے موٹر سائیکل لیا, میں نے جا کے ریسکیو کیا. ایک تو گاؤں کے لوگ خود آ جاتے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے اپنے حلقہ باپ کو.
پھر ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ آ ہم جاتے اسی ہیں. جذبے کی بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ بہت ضروری کہ ہم اپنے ضرور آپ کا کمنٹ پروگرام میں آگے چل کر پولیٹیکل سٹرکچر پر بھی ضرور لینا چاہوں گی, لیکن چونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے, ہیڈ لائنز بریک ہے. ناصر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان نیو کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے مشن SR ہے, اور ساری گراؤنڈ ریالٹیز آپ نے ہمارے ساتھ جو فیکٹس شیئر کیے. شاہ صاحب ہیڈ لائن بریک کے بعد دوبارہ ٹرانسمیشن کو آگے میں اور میں میاں صاحب سے صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میاں صاحب عوام ہی نکلے گی اس مرتبہ بھی موڈے کو لے کے. وہ جس جو گورنمنٹ غریب کے بل میں 10,000 کے بل میں 50,000 روپے ٹیکسز ڈال کر دے رہی ہے, اس کا کوئی فرض ہے کہ نہیں ہے, وہ کدھر ہے آج؟ آپ ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, ساتھ رہیے.